अच्छा इमरान भाई, आज आप हमें सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर के बीच में डिफरेंस तो बताएं ज़रा। अच्छा, सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर तकरीबन लाइसेंस दोनों का एक ही होता है। कॉल सेंटर के अंदर ज़्यादातर वॉइस का काम होता है, कॉल्स वगैरह चीज़ें ज़्यादा होती हैं। सॉफ्टवेयर हाउस में नॉन वॉइस के काम ज़्यादा होते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस के जो सॉरी काम है बड़े फेमस हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, SEO, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, CRM पोर्टल बनाना, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर हाउस में आती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जैसे डेटा एनालिसिस है या कुछ और चीज़ें हैं, मगर मेन काम इनका ग्राफिक्स और वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट में था। मगर अब सॉफ्टवेयर हाउसेस का काम बहुत कम रह गया। अगर कोई बंदा ये सोचना चाह रहा है ना कि मैं भी सॉफ्टवेयर हाउस एक बना लूँ, बड़ा मज़ा आएगा, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। जो इनकम होगी इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि AI ने बहुत सारी चीज़ों को वैसे आसान कर दिया। जो लोग एक लोगो बनवाते थे, ये चीज़ करवाते थे, उसके लिए पैसे देते थे अंग्रेज़। अब वो आप चैट GPT को छोड़ें, आप सिर्फ सिंपल अपने व्हाट्सएप में चले जाएं। व्हाट्सएप की जो AI मेटा है, उसके अंदर कोई भी चीज़ लिखें, अगर आप उसको लिखेंगे ना उसके अंदर कि सदर ट्रंप उल्टा लटका खड़ा हो और उसके हाथ में चील हो और उसके पाँव के ऊपर एक चम्मच रखा हो, तो वैसी पिक्चर बना के फ़ौरन ही भेज देगा 1 सेकंड में। तो सॉफ्टवेयर हाउस काम थोड़ा सा कम इस वजह से हो गया। जिस तरह ज़ोहो की तरह के CRM आए हैं, तो उन्होंने CRM पोर्टल्स का काम ख़त्म कर दिया। लोग पोर्टल्स बनवाता था, जिस तरह जॉब पोर्टल हो गए, अटेंडेंस पोर्टल हो गए, और बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट के अंदर बनवाता था। तो वो तो एक इतनी अब चीज़ें आ गई जो बिल्कुल कस्टमाइज, जिस तरह आप सोच रहे हैं उसी तरीके से पोर्टल बना के देती हैं। ऐसे ऐसे पूरे थीम मिल जाते हैं। स्पेशली जो लोग वेबसाइट बनाते होते थे पहले, ये बड़ा काम था सॉफ्टवेयर हाउसेस का, वेबसाइटें बनवाते थे। अब वर्डप्रेस आप इंस्टॉल करें एक क्लिक के अंदर, वो वर्डप्रेस वो खुद ही वेबसाइट, आप जो लिखते हैं कि मेरे बिजनेस कैटेगरी का इस तरह, वो इमेज भी कहीं से लेके आके वो आपको ऐसे थीम दिखाता है जिनमें सारा डेमो डाटा भी होता है। आपने बस खोलना होता है, डाटा को, डेमो को आपने सेट करना होता है, बस वेबसाइट बन गई। तो सॉफ्टवेयर हाउसेज नॉन वॉइस का काम है, लेकिन काम थोड़ा सा कट डाउन है। ठीक है, तो अब हमारे ज़हनों में एक बात होती है कि जो ये सारे कॉल सेंटर हैं ये सारे के सारे स्कैम हैं, तो ये सच है सारे स्कैम हैं? नहीं, सारे स्कैम नहीं है, लेकिन अब सारे इंडिया के अंदर सारे स्कैम थे कुछ अर्सा पहले। अब वहाँ से, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी की कम्युनिकेशन चलती रहती है प्रोजेक्ट्स और चीज़ों के बारे में। बल्कि जितने भी कॉल सेंटर वाले हैं उन सबके इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं। बांग्लादेश में भी होते हैं, फिलिपीन में भी होते हैं, क्योंकि ये वो मुल्क हैं जो काम ढूंढ रहे होते हैं। एक प्रोजेक्ट पे ये भी बिड करते हैं, हम भी बिड करते हैं, इस तरह का सीन होता है। तो फिर दुआ सलाम चली रहती है। तो इंडिया वालों ने तरीके सिखाए हैं बहुत से पाकिस्तानियों को। बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, स्पेशली मोबिलिटी का और बिलिंग का। ये दो तो ऐसे प्रोजेक्ट थे जो मेरे ख्याल में इंडिया में तो हज़ारों कॉल सेंटर में चले, पाकिस्तान में बहुत सारा चला, लेकिन पाकिस्तान में हाल ही में ऐसा क्रैकडाउन शुरू हुआ कि अब एक तो कॉल सेंटर वालों ने वो बंद कर दिए। जो कर भी रहे हैं तो मेरे ख्याल में छुप के कहीं कर रहे होंगे, लेकिन मेजॉरिटी अब विद इन अ वीक, लास्ट वीक में ही बंद हुए। इसके अंदर इनकम आपकी शायद सोचें, मतलब आपको बताऊं कि इसके अंदर अगर आपके पास 10 बंदों की टीम है, 1-आधा करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए एक रात के अंदर कमाना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। बहुत ईजीली कमा लेते थे। बल्कि हमें जब लोग आके कहानियाँ सुनाते थे तो हम हैरान होते थे। हम कहते थे कि यार ये कैसे हो गए, पता नहीं इसने करते कैसे। उनका दिमाग बहुत तेज़ काम करता था। लेकिन अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने ऐसा क्रैकडाउन किया, तो अब वही लोग बैठे हैं हमारी तरह जो हलाल कमाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा कमाते हैं, लाइसेंस है, वाइट लिस्ट IP है, सारी चीज़ें पूरी करके बैठे हुए हैं। और हमारा जैसे सेंटर, जिस तरह हमारा स्ट्रक्चर है, अब हमारा काम क्या होता है, हम क्लिनिक्स की कस्टमर सर्विसेज चलाते हैं या डिफरेंट चीज़ों की बुकिंग्स चलाते हैं। ऐसी चीज़ें चलाते हैं कि जिसके अंदर कस्टमर हमें कॉल करता है, हम उसको अगर फॉर एग्जांपल क्लिनिक्स के हैं तो पूछते हैं डॉक्टर किधर हैं, तो हम बताते हैं ये डॉक्टर अवेलेबल हैं। या बुकिंग करवाते हैं टैक्सी वगैरह की, तो हम कॉल रिसीव करते हैं, तो हम टैक्सी भेज देते हैं, वो टैक्सी वाले को पैसे देते हैं, उसमें से हमें कट मिलता है। तो ऐसे काम तो रह गए हैं, जिसके अंदर मेडिकल बिलिंग हो गई, ये टैक्सी वाला काम हो गया, उबर ईट्स का, बहुत सारी चीज़ें ये तो रह गई हैं। लेकिन जो काम आउटबाउंड के थे उनमें से मेजॉरिटी बंद। वो आउटबाउंड के अंदर ही ये 2 नंबर जो आप कहना नहीं होती है, बिलिंग बन जाती है। अच्छा, पहला सवाल आपका था वो जो आधा मैंने जवाब दिया था, कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर हाउस में डिफरेंस। कॉल सॉफ्टवेयर हाउस को मैंने आपको बता दिया। अब कॉल सेंटर का बताता हूँ। कॉल सेंटर के अंदर वॉइस से काम होते हैं। सबसे बड़ा जो काम है जो चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, वो होती है टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग इस वजह से हर वक्त चलती रहती है क्योंकि इसके अंदर से आपको प्रोजेक्ट इजीली मिल जाता है। जिस तरह कोई भी, आपको भी पाकिस्तान के अंदर रह के कॉल आती होगी, कभी कॉल आती होगी कि जी आप बैंक से गाड़ी ले लें, कभी इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आती है। डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर भी कॉल्स आती हैं टेली मार्केटिंग की। पूरी दुनिया के अंदर इसको रोक नहीं सकते। अगर इसको रोकेंगे तो इंडस्ट्रीज तबाह हो जाती हैं। कैनेडियन ने सोचा था एक वक्त के रॉजर्स और बेल कनाडा इनकी बंद कर दी थी टेली मार्केटिंग। तो क्या हो गया, फिर इनके नाम पे स्कैम शुरू हो गया, क्योंकि जो काम कर रहे थे वो उन्होंने तो काम अपना नहीं रोकना था।
تو ایک تو یہ کام ہوتا ہے ٹیلی مارکیٹنگ سب سے بڑا کام ہے. دوسرے نمبر پہ کام لیڈ جنریشن ہے. لیڈ جنریشن مینس کہ آپ کو کوئی یو کے سے یو ایس اے سے کہتا ہے کہ ہمیں ایسے پیشنٹ کا ڈیٹا چاہیے جن کو شوگر ہے اور جن کی ایج 90+ ہے, جن کو کڈنی کا مسئلہ, جو ڈائلسس کرواتے ہیں, یہ ایسے لوگ جنہوں نے گاڑیاں لینی ہیں. مطلب آپ اپنی پسند کا ڈیٹا لے لیں. فار ایگزامپل اب میں جس طرح ہمارا دوسرا ایک کام ہے کیمیکل وغیرہ بیچتے ہیں سرف, تو میں آپ کو کہوں کہ مجھے ان لوگوں کی لسٹ دیں جنہوں نے بلک میں سرف پرچیز کرنی ہے, تو آپ کہیں سے وہ لیڈ تیار کریں گے. وہ ہوتا ہے لیڈ جنریشن. لیڈ جنریشن کے اندر ہم اس طرح کے کسٹمر نکال کے دیتے ہیں جس طریقے سے لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں, جو ان کے انٹرسٹ والے ہوتے ہیں. جس طریقے سے ایک فرنیچر کی شاپ ہو تو وہ کہے کہ جی پورے شہر کے ان لوگوں کی مجھے لسٹ دے دیں جو فرنیچر پرچیز کرنا چاہتے ہیں. تو ہوگا کیا, فار ایگزامپل کینیڈا کے اندر, یو ایس اے کے اندر, یو کے کے اندر, ہم کال کریں گے لوگوں کے گھر میں, ہم کہیں گے کہ لوک وی ہیو ویری گڈ شو روم, ڈفرنٹ ڈیزائنز اور ساری کچھ جس کے اندر ہے, آر یو لوکنگ فار فرنیچر. تو وہ کہیں گے کہ ہاں وی آر لوکنگ ٹو بائی فرنیچر سم تھنگ. تو ان لوگوں کی لسٹ ہم نمبر آ کے پہنچائیں گے. یہ تو لیڈ جنریشن. اس میں سروے ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی کال کر کے پتہ کر لیں, جس طرح سے یہ ٹرمپ سروے کرواتا ہے کہ جی کر لیں کہ میری پالیسی سے آپ ہیپی ہیں. تو سروے والوں کا مقصد اور ہوتا ہے. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جو لوگ جس چیز پہ ناراض ہیں نا, فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں آپ کو, مریم نواز ایک سروے کرواتی ہے, وہ کہتی ہے کہ یہ سروے کریں کہ میری پرفارمنس سے خوش ہیں کہ نہیں. تو سروے اس طریقے سے ہوگا کہ ہم پہلے پوچھیں گے کہ آپ مریم نواز کی چیزوں سے خوش ہیں جو صرف پاکستان کام کر رہی ہے پنجاب کے اندر. اس کے بعد اگر لوگ کہیں گے نہیں ہم اس وجہ سے خوش نہیں کہ گلیوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے, تو پھر سروے والوں کا کام ہوتا ہے کہ ان کو کنونس کرنا. ان کو کہتے ہیں کہ پانی تو پچھلے 100 سال سے کھڑا ہوا ہے. ہر گورنمنٹ آئی, سب لوگ, یہ تو ایک قدرتی چیز ہے. آپ امریکہ میں چلے جائیں, کہیں پہ بھی چلے جائیں, برف باری ہوتی ہے تو ان کی چھتوں پہ برف ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے, تو یہ تو چیز ہوگی. لیکن ہاں پانی کھڑا رہنا ہفتوں تک, یہ ایک گورنمنٹ کا قصور ہوتا ہے. تو اس میں تو دیکھیں گورنمنٹ کام کر رہی ہے. تو سروے والوں کا کام ہوتا ہے مانیٹرنگ کرنا. ریزرویشن ہوتی ہے جس طریقے سے ٹریولنگ کا کام ہوتا ہے, بہت بڑا کام, بہت عرصہ چلا, لیکن وہی انڈیا ابھی پاکستان میں چلتا رہا, بہت صاف ستھرا اچھے طریقے سے چلتا رہا. کہ کال آتی تھی, ہم لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کال آتی تھی, ہم گوگل ایڈز بیسکلی لگاتے تھے. گوگل ایڈز کے اندر ہم لگاتے تھے کہ اس ملک سے فلائٹ اس ملک جائے گی, اتنا ٹکٹ ہے, امریکہ سے کینیڈا کا اتنا ہے, وہاں سے سعودیہ اتنا ہے, یہ سارا کچھ. تو لوگ کال کرتے تھے, لوگ کہتے تھے کہ ہم نے آپ کا ایڈ دیکھے تو آپ امریکہ سے کینیڈا, سوری یو کے سے کینیڈا کا آپ 1000 پاؤنڈ کا یا ڈالر کا ٹکٹ دے رہے ہیں. تو ہم کہتے تھے ہاں جی یہ ہم دے رہے ہیں. وہ لوگ ہمیں ایڈوانس پیسے پے کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں ڈیٹ کی ٹکٹ ریزرو کر دیں. پیسے ہم لے لیتے تھے, ٹکٹ ریزرو کر کے ایشو کر دیتے تھے. اب یہاں پہ اسکیم, جب یہ کام انڈیا کو پتہ چلا, اب بیسیکلی یہ ہے کہ انڈیا کا ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم پورے انڈین کو اکٹھا کریں, ہم انہیں کہیں خدا کا واسطے انڈسٹری نہ ختم کریں. پتہ نہیں کیا ان کو مزہ آتا ہے یا پتہ نہیں کیا چیز ہے, دوسری طرف جاتا ہے, لیکن پھر ختم ہو جاتا ہے نا, وہ پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے کچھ عرصے میں. مہینے میں وہ کسٹمر اتنے خراب کر دیتے ہیں, اتنا نقصان پہنچاتے ہیں. وہ لیگل طریقے سے کر لیا کریں, وہ کیوں دوسری ہو جاتے ہیں لیگل طریقے سے. اب یہی نہیں سمجھ آ رہی. مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی گورنمنٹ بھی اس لیول پہ ان کو, جس طرح پاکستان میں دیکھیں نا موبلٹی اور بلنگ چلی, تو پاکستان کی گورنمنٹ حرکت میں آئی. انہوں نے پاکستانی لوگوں کو جو پاکستان سے اتنا زر مبادلہ لاکھوں ڈالر پاؤنڈ کما کے لے کے آ رہے تھے اسکیم کے اندر, ان سب کو اندر کر دیا اور ان کو فائن بھی کیا. اور جن کسٹمر کے ساتھ فراڈ ہوا تھا ان کسٹمر سے کانٹیکٹ کر کے گورنمنٹ ان کو پیسے واپس کر رہی ہے. مطلب پاکستانی گورنمنٹ اتنی, حالانکہ پاکستان کا بہت نقصان ہے لیکن کر رہی ہے. انڈیا کی گورنمنٹ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ خود ہی موٹیویٹ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے دنیا سے پیسہ ٹھگ ٹھوک کے لے آؤ. اچھا ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ریزرویشن ہو گئی, ہم ریزرو کرتے تھے. سیکنڈ چیز ہو گئی ایمرجنسی رسپانس سروسز. ایمرجنسی رسپانس سروسز زیادہ تر ہوٹلز کی ہوتی ہے, زیادہ تر ہاسپٹلس کی ہوتی ہے. ہاسپٹل میں کسی نے کال کی کہ جی ہمارے یہاں ایکسیڈنٹ یا کوئی چیز ہو گئی ہے تو آپ بتائیں کہ کدھر ہے. یہ ایمبولینس والوں کی ایمرجنسی رسپانس سروس ہوتا ہے, ان کے بھی آپ ہم کال ریسیو کرتے ہیں, جو بھی کسٹمر کہتے ہیں ان کا ہم سالو کرتے ہیں پرابلم کو. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں. خیر اگر میں ایکسپلین کرنا شروع کر دوں تو وہ کسٹمر سروسز سب سے مین اور بڑی چیز ہے. کسٹمر سروسز ہے کہ جس کے اندر کسٹمر کی کال آتی ہے, جس طرح ہم پاکستان کے اندر کالز ڈفرینٹ کمپنی سے کرتے ہیں. اگر آپ کی موبلنگ کے اندر 100 روپے کٹ کے تو آپ موبلنگ والوں کو کال کریں گے. پی ٹی سی ایل نیٹ خراب ہو گیا تو نیٹ والوں کو کال کریں گے, تو ان کا ہیلپ ڈیسک ہوتا ہے جو آپ کی ہیلپ کرتا ہے کال کے اوپر, یا کسٹمر رسپانس کسٹمر, جس طرح بینک میں ہم کال کرتے ہیں سارا کچھ. اچھا ایک چیز اور بھی بتا دیں کہ اگر آپ کو کسی بینک سے کال آتی ہے, کسی بھی چیز سے کال آتی ہے, اس کے نمبر سے کال آتی ہے, تو آپ یہ ٹرسٹ نہ کریں, کیونکہ ایسے سافٹ ویئر انڈین نے ایجاد کیے ہوئے ہیں جو وائٹ فون جن کو کہتے ہیں, سپ فون کہتے ہیں. ان کے ڈسپلے کے اندر اب دنیا کا کوئی بھی نمبر ڈال دیں, اس نمبر سے آپ کال کر سکتے ہیں. یہ کال سینٹر والوں کا ایجاد نہیں ہے, یہ بیسیکلی انڈیا والوں نے پوری دنیا کے لیے ایجاد کیا ہوا, پتہ نہیں کس پرپز کے لیے کیا ہوا. تو آپ کو کبھی بھی کسی نمبر کے, اپنی نانی چاچی بھائی بہن کے نمبر سے کال آتی ہے اور وہ کچھ بھی کہتے ہیں, تو آپ یہ پہلے دیکھ لیں کہ
وہ کال آ سکتی ہے, کوئی بندہ بھی کمپیوٹر سے آپ کو کال کر سکتا ہے, کسی کا نمبر بھی ڈسپلے میں ڈال کے جب آپ کو کال کرے گا تو آپ کے فون میں تو آلریڈی وہ نمبر سیو ہوگا. وہ اگر فار ایگزامپل میرے بھائی کا نام خان بھائی ہے تو جب وہ بندہ اسی نمبر سے مجھے کال کرے گا تو لکھا ہوا آئے گا خان بھائی کالنگ, ماما از کالنگ, پاپا از کالنگ, تو بندہ اس پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے. یا بینک سے کال آتی ہے تو یہ کالیں فیک بن سکتی ہیں اور بہت ایزی ہے, سیف اکاؤنٹ سے کال ہو جاتی ہے, تو ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو یہ دو چیزیں تھیں. اچھا عمران بھائی, میرا ایک سوال تھا کہ اب دیکھیں نا جیسے اسکیم چل رہا ہے پاکستان میں کال سینٹرز کا, تو پاکستان کی گورنمنٹ کو تو اس سے فائدہ کیونکہ باہر سے پاکستان ڈالر باہر سے اندر آ رہا ہے, تو یہ بند کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ یہ چلتا رہنے نہیں, ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے. بند کرنا چاہیے. بند اس وجہ سے کرنا کہ جو لوگ حلال کام کر رہے ہیں, ہم حلال کام کر رہے ہیں, میں 2003 سے کر رہا ہوں, ہم 2003 سے محنت کر رہے ہیں, دن میں 19 گھنٹے کام کرتے ہیں, اتنا کچھ کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے سروائیو کرتے ہیں. مطلب میرے خیال میں اگر ہم ایک بندے کو 50,000 سیلری دیتے ہیں, اگر ہمارے پاس 30 بندے ہیں تو ہم 15 لاکھ روپے تو ہم نے کسی طریقے سے محنت کر کے حلال کا کمانا ہے سیلریز کے لیے, پھر ایکسپینسز سارا کچھ ہم نے 30 لاکھ روپے ہر مہینے اس بزنس میں ڈالنا ہے, اور بڑی مشکل سے اس میں سے کچھ نکلتا ہے, کبھی نقصان ہوتا ہے کبھی پروفٹ ہوتا ہے. اب جو اسکیم کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک مہینے کے اندر ہی, ایک ہفتے کے اندر کروڑوں کما لیتے ہیں, لیکن پھر ہوتا کیا ہے اس کے بعد انڈسٹری میں ہم جینوئن کسٹمرز کو کال کرتے ہیں تو وہ کسٹمر کا نہیں کرتے. اب جس طریقے سے میرے پاس انرجی کی بروکرشپ ہے UK کی, اب ہم کال کرتے ہیں انرجی کے لیے سے ریلیٹڈ, لیکن انرجی کے نام پہ لوگوں نے اسکیم اتنے زیادہ کیے کہ ہم جب اوریجنلی کال کرتے ہیں کسٹمر کو وہ انٹرسٹ نہیں لیتا, وہ بات ہی نہیں کرتا. اب موبلٹی کے جس طرح کام اسکیم موبلٹی چل رہی تھی نا, موبلٹی میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ کسٹمر کو کال کرتے تھے, کہتے تھے کہ آپ کو آئی فون لے لیں, یہ لے لیں, وہ لے لیں. لوگ آئی فون کے لیے یس بولتے تھے, ان سے کریڈٹ کارڈ چیزیں لیتے تھے, اور پھر اسی کمپنی کو کال کر کے جس کمپنی کو انہوں نے بیچا ہوتا تھا فری آئی فون, اس ٹیلی کام کمپنی کو کال کرتے تھے, اسی بندے کے نام پہ آرڈر بک کروا دیتے تھے 3 سال کی انسٹالمنٹ کے اوپر, اور بک اور فون کہیں اور بھیج دیتے تھے. نہیں, فون ان کو جاتا تھا لیکن وہ کال کر کے واپس منگوا لیتے تھے. ہاں, مطلب ڈفرینٹ چیزیں کرتے تھے. اب اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ اب جب جس بندے کے پاس یہ جینوئن ورجن موبلٹی یا O2 یا ان کا اورنج کا لائسنس ہے, اب وہ کمپنی وہ کال سینٹر اگر جینوئنلی کال کریں گے کسٹمر کو, کسٹمر تو کہ کبھی یہ تو فراڈ ہی ہوتا ہے. ہاں, تو فراڈ ہی ہوتا ہے. اس وجہ سے جو لوگ صحیح کام کر رہے تھے ان کا بزنس تباہ ہوا. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ اسلام کے اندر حرام ہے. اب یہ دیکھیں کہ اب وہاں پہ کسی جو UK میں USA میں کوئی ایک غریب بندہ ٹیکسی ڈرائیور ہے یا کچھ بھی پیزا ڈلیوری کرتا ہے, اس کو آپ 2-3 ہزار پاؤنڈ کی پھٹی لگا لیتے ہیں, وہ بندہ انسٹالمنٹ پے کرتا رہتا ہے, تو وہ پیسے جو پاکستان میں بھیجتا تھا وہ پاکستان میں نہیں بھجوا سکتا, انڈیا میں بنگلہ دیش میں نہیں بھجوا سکتا اپنے گھر والوں کو گزارا کرنے کے لیے, جینے کے لیے, رہنے کے لیے, کیونکہ وہ تو وہاں پھنس گیا, اس پہ اسکیم ہو گیا, وہ بیچارہ ادھر پھنس گیا, زندگی خراب ہو گئی. تو اس وجہ سے بند ضرور کرنا چاہیے, اور ہم تو بلکہ گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ ہماری ہیلپ لیں, اور ہم جو کر سکتے ہیں جو کام کر رہے ہیں پراپر وائٹ لسٹ لوگ ہیں, جس طرح ہماری وائٹ لسٹڈ ہیں IPs اور سارا کچھ, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جو اسکیم والے ہیں وہ بند ہوں, اور جتنے جلدی بند ہوں اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. کیونکہ پہلے ہم بزنس کرتے تھے تو ہمیں بہت زیادہ بزنس ہوتا تھا, ہم پروفٹ میں ہوتے تھے. اب ہم بہت مشکل سے سروائیو کرتے ہیں. اس کا ریزن یہی کہ اسکیمر نے اسکیم کر کر کے کسٹمر کو مائنڈ اتنا پلوٹ کر دیا ہے کہ وہ نہیں بزنس کرنا چاہتے. اچھا عمران بھائی, اب جو آنے والی جنریشن ہے, یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہمیں سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب لینی ہے تو ہمیں ایک بہت کوئی خاص ڈگری چاہیے ہوگی, کال سینٹر میں جاب لینی ہے تو بہت کوئی ڈگری چاہیے ہوگی. نہیں, تو کیا کوالٹی, یہ اسکل بیس ورک ہوتے ہیں, ان میں کوئی ڈگری نہیں چاہیے ہوتی. سافٹ ہاؤس کی بات کریں تو اگر آپ کو SEO آتی ہے آپ SEO کر سکتے ہیں, اگر آپ کو ویب ڈیولپمنٹ, ڈیزائننگ, کچھ بھی چیز آتی ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں کال سینٹر کے اندر آپ کی انگلش کمیونیکیشن بہتر ہے, بول چال آپ کی بہتر ہے, آپ کام کر سکتے ہیں. سوائے ان چیزوں کے جو چیٹ سپورٹ وغیرہ ہیں ان کے اندر, جو کانٹینٹ رائٹنگ ہے ان کے اندر آپ کو اسکلز رائٹنگ وغیرہ کی بھی چاہیے, لیکن وہ کام بہت کم ہو گئے کیونکہ چیٹ سپورٹ میں بوٹ بیٹھ گئے ہیں, وہ چیٹ کرتے ہیں بندوں کے ساتھ. جس طرح ہم ویب سائٹ پہ جاتے ہیں نا, لکھو ہوتا ہے کہ ہمارے ایجنٹ سے بات کریں, آپ کلک کرتے ہیں, بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ اپنے سارے مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ تو آگے سے بوٹ ہوتا ہے, آگے سے وہ ایک کمپیوٹر تو جو جواب دے رہا ہوتا ہے, تو ایک تو آٹومیٹک ہوتا ہے. جو کنٹینٹ رائٹنگ تھی وہ میں چیٹ GPT اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں, ڈیپ فریز وغیرہ, وہ اتنا اچھا کنٹینٹ لکھ سکتی ہیں کہ انسان, میرے خیال میں کوئی 1000 انسان بیٹھ جائیں اتنا اچھا نہیں لکھ سکتے. کیونکہ ہم جس طرح سے ان کو کہیں گے, اگر ہم وہ کہیں گے کہ میں نے کسی کو برتھ ڈے وش کرنی ہے, انگلش کے اندر بہت ہی اچھی انگلش کے اندر 1 لائن میں لکھیں, وہ 1 لائن میں لکھے گا. آپ کہیں کہ یہی آپ چیز 200 لائنوں میں لکھیں, وہ 200 لائنوں میں لکھے گا. آپ کہیں گے کہ میں نے کسی کو برتھ ڈے وش کرنی ہے, اس کا یہ نام ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں, اس کو یہ گفٹ دینا چاہتا ہوں, اس کی یہ میری یادیں ہیں سارے سال کی, وہ جا کے میری فیس بک کا یہ لنک ہے, وہاں سے اس کی میری یادیں دیکھ کے تو ہر یاد کے بارے میں ایک پیرا لکھ کے اس کو بھیج دو, تو وہ 50 صفحوں کا لکھ دے گا. اب جو چیز اس کو سمجھائیں گے کمپیوٹر اس طریقے کرنا شروع کر دے گا. تو
وہ کام تو ویسے ہی ختم ہو گئے ہم. ہاں جو وائس والے کام ہیں بہت چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور چلتے رہیں گے کیونکہ دنیا نے بھی تو کام آگے نظام چلانا ہے. تو اس کے لیے انگلش کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہونی چاہیے. فائدہ بہت زیادہ کال سینٹر میں کام کرنے کا. ایک چیز یہ ہے انگلش امپروو ہوتی ہے، آپ گھر والوں کے لیے کماتے ہیں. زیادہ تر اسٹوڈنٹ وہی ہیں جو کہ اپنی اسکول کی فیس بھی پے کرتے ہیں، کالج یونیورسٹی کی بہت زیادہ فیس ہوتی ہے، گھر کی لک آفٹر بھی کرتے ہیں، ماں باپ کا خیال بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں، خرچہ پانی کھانا پینا سارا کچھ کرتے ہیں، نئی سے نئی بائک لیتے ہیں، فون لیتے ہیں. سارے کال سینٹر والے جو بچے ہوتے ہیں، ریزن کیا ہے کہ ایک تو اچھی سیلری، اچھا کمیشن بن جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ آپ کی انگلش اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ آپ کہیں دنیا میں مار نہیں کھاتے. آپ نے دیکھو کال سینٹر کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں دنیا میں نظر آئے گا کہ جو کہ میں نے کال سینٹر میں کام کیا تھا سال دو یا کچھ عرصہ اور آج میں بے روزگار بیٹھا ہوں، میرے پاس کام نہیں ہے. یہ تو باہر نکل جاتا ہے دنیا میں کام ڈھونڈتا ہے، یا اپنا کوئی کام اپنا آفس وغیرہ بنا لیتا ہے، یا وہ کال سینٹر میں کام کرتا رہتا ہے، وہاں سے کماتا رہتا ہے. تو بیسکلی یہ ایسی انڈسٹری کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکلز، آپ کی انگلش، آپ کی ہر چیز کو امپروو کر دیتی ہے. ہر وقت تو آپ گوروں سے بات کرتے رہتے ہیں، تو آپ اس کے اندر بہت ہی کم چانس ہوتا ہے کہ آپ فیل ہوں دنیا کے اندر. تو آپ کا آپ کا فائدہ ہوتا ہے، آپ کو کرنا چاہیے کام. اچھا عمران بھائی، یہ جو کال سینٹر کا ماحول دوبارہ کرنا حاصل. اچھا عمران بھائی، یہ جو کال سینٹر کا ماحول ہے یہ کافی جگہ پہ بہت خراب ہے اور کافی جگہ پہ بہت صحیح ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیسا ہونا چاہیے؟ کال سینٹر کا ماحول دیکھیں، موٹیویشن والا تو ہوتا ہے. موٹیویشن والا مینس کہ جو اچھا پرفارم کرتے ہیں ان کو بونس ملتا ہے. ان میں ہم فار ایگزامپل ہماری ٹیم کے اندر اگر 30 بندے تو ہم 15 کی ٹیم بنا دیتے ہیں. جو جیتتی ہے وہ کھانا کھانے جاتی ہے، ناران خان کے ٹور جاتے ہیں. مطلب یہ چیزیں تو ہوتی ہیں کیونکہ سیلز کے اوپر جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری کمپنیز کے اندر ہوتا ہے. اب ماحول خراب بھی وہاں پہ میں دوبارہ بات کروں گا کہ جن لوگوں نے اسکیم وغیرہ شروع کیے تھے تو وہاں پہ ماحول اس طرح ہوتا تھا کہ وہ کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ کیا نکلا آج کل وہ جو چھوٹا سا شیشہ ہوتا ہے ویپ پورٹ پتہ نہیں کیا وہ پی رہے ہیں، ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں، وہیں پہ کام ڈیسک کے اوپر ہی کھانا کھانے سے، اور باہر بھی سگریٹ نوشی کے لیے لیتے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے اسموکنگ کے لیے سارا. تو وہ جو امپلائیز کام کرنے آتے ہیں جنگ ایج کے ہوتے ہیں، تو آپ کو جو اس کے ادارے کا سرپرست بیٹھا ہوتا ہے اس کو لک آفٹر کرنا چاہیے، ان کو ان چیزوں سے منع کرنا چاہیے. کیونکہ ایک بندے کی ایج 20 سال ہے، وہ گھر سے نکل آیا، وہ اچھا خاصا کما رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ میں نے پورٹ پینا ہے، میں نے سگریٹ پینی ہے، میں نے ویپ رکھنا ہے، میں نے شیشہ پینا ہے. تو وہ تو کچی عمر ہوتی ہے، وہ تو ایسے کام کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ادارے کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کو منع کرنا چاہیے، آرگنائزیشن کے اندر یہ اسموکنگ ایسی چیزیں منع کرنا چاہیے. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ جن لوگوں نے اسکیم اور جن لوگوں نے غلط کام کیا تو جو وہ کری 2 نمبر کام رہے ہیں، کری اسکیم رہے ہیں، کری ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ میری آرگنائزیشن کے اندر کوئی سگریٹ پیتا ہے یا میری آرگنائزیشن کے اندر کوئی شیشہ پیتا ہے. تو وہ ہم تو آپ نے شاید دیکھو ہمارے آفس کے اندر تو اتنے چائے کے کپ نہیں ہیں جتنی جائے نمازیں ہیں. مطلب ساری نماز پڑھتے ہیں. بلکہ میں تو انٹرویو کے اندر پوچھتا ہوں کہ جب بھی انٹرویو لیتا ہوں کہ اچھا ان کو بتاتا ہوں انٹرویو کے اندر کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو یہ جگہ نماز کی، اور نماز کے لیے آپ کو اٹھ کے جانا ہو تو آپ نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے یا پرمیشن نہیں لینی. ہم کون ہوتے ہیں نماز کے لیے کسی کو پرمیشن دینے والے؟ تو آپ نماز جب بھی پڑھنی ہے بے شک آپ جتنی لمبی پڑھیں جتنے آرام سے پڑھیں ہم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. لڑکیوں کے علیحدہ نماز کی جگہ، لڑکوں کے لیے علیحدہ. تو یہ جو آپ کے آرگنائزیشن کا کلچر ہوتا ہے یہ آپ نے خود بنانا ہوتا ہے. تو یہ کال سینٹر ہے یا شو بز ہے یا ہسپتال ہے یا کہیں گناہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، ثواب کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. چوری کرنے والے تو میرے خیال میں سعودی عرب سے بھی چوری کر لیتے ہوں گے، اور امانت داری کرنے والے تو وہ کسی شیشہ کیفے کے اندر یا کسی اسموکنگ شاپ یا کہیں اس جگہ پہ بھی امانت داری سے. یہ تو اچھے برے انسان ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ کال سینٹر اگر بزنس کے لحاظ سے دیکھا جائے کال سینٹر بیسٹ ہے یا سافٹ ویئر ہاؤس بیسٹ ہے؟ کال سینٹر جو ہے نا وہ بہت ہی ہیڈک والا کام ہے. اس کے اندر ایکسپینس بہت زیادہ ہوتا ہے. ایکسپینس مینس کہ اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں، مطلب کروڑوں میں 1-2 کروڑ نہیں زیادہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے کروڑوں آپ کے پاس ہیں تو اس کام کے اندر ہاتھ ڈالیں. کیونکہ اس کی بعض کو پیمنٹ 6 مہینے بعد آتی ہیں، بعض کو نہیں آتی، ڈفرینٹ قسم کے پرابلم آتے رہتے ہیں. لیکن جو اسٹاف آپ کا بیٹھا اس کی سیلری ایک دن بھی رک جاتی ہے تو ان کے گھر میں پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہاں سے سروائیو کریں گے؟ ڈائلنگ بہت مہنگی ہوتی ہے. جو ہم وائٹ لسٹ آئی پی جو انٹرنیٹ لگواتے ہیں اگر 100 MB انٹرنیٹ لیں تو لاکھوں میں ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا. بیک اپ انٹرنیٹ لگانے پڑتے ہیں، بڑے بڑے راؤٹر لگانے پڑتے ہیں، بڑے بڑے سوئچز لگانے پڑتے ہیں جو مہنگے ہوتے ہیں. اور کال سینٹر میں ایک مثال دے دوں کہ الیکٹرانکس کا جو ہم الیکٹرانکس کا ہیڈ فون دیتے ہیں یا کوئی بھی کسی کمپنی کو ہوگا وہ ہیڈ فون ہی تقریباً 34-35 ہزار کا ہوتا ہے. اور وہ ایسے ٹوٹتے رہتے ہیں کہ ہم بیٹھے اچانک سے کوئی بچہ آیا، کوئی ورکر آیا، وہ کہتا ہے یہ میرا ہیڈ فون، وہ تار لمبی تھی چیئر کے نیچے ہی میں نے کھینچی یہ لیتا ہو گیا. اب وہ کوئی ریپیئر نہیں پاکستان میں ہوتا. تو یہ ایکسپینس بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں پیمنٹس بہت لیٹ ہوتی ہیں.
تو کال سینٹر کے اندر تو ہاتھ تب ڈالیں کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ یار مجھے یہ ٹیسٹنگ کے اندر ہی میرا کروڑوں روپے ضائع ہو سکتا ہے. لیکن جو ہوتا ہے سافٹ ویئر ہاؤس وہ آپ چھوٹے لیول پہ شروع کر سکتے ہیں. آپ SEO کر سکتے ہیں 2-4 بندوں کے ساتھ چھوٹی سی جگہ پہ بھی بنا کے شروع کر سکتے ہیں. ویب ڈیولپمنٹ ڈیزائننگ کا کام ہے, کچھ بھی ہے, تو کنٹینٹ رائٹنگ کچھ بھی, تو آپ وہ ایک چھوٹے سے روم کے اندر بھی شروع کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر وائس بھی ضرورت نہیں ہوتی, تو اس کا ایکسپینس بھی اتنا نہیں ہے کہ آپ کو وائٹ لسٹ ٹائپ کی چیزوں کی ضرورت ہو. مینس کہ اگر وائس نہیں بھی اوپن تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں گورنمنٹ سے لائسنس لے کے. تو میرے خیال میں سافٹ ویئر ہاؤس تو بنا سکتے ہیں. لیکن کال سینٹر کے اندر, اور پھر کال سینٹر کے اندر مسئلے مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. مسئلے مسائل مینس کہ آپ 100 بندہ بیٹھا کام کر رہا ہے, اب 100 میں سے ایک بندہ ایسا کہ جو کام کرتا ہے لیکن وہ آپ کو کام نہیں دیتا, وہ اندر سے کام وہ پٹی مار جاتا ہے. تو آپ 100 بندوں کو کیسے لک آفٹر کریں گے؟ اس کے اوپر 100 بندوں کے اوپر کم از کم 15-20 سپروائزر ہونے چاہیے. ان سپروائزروں کو کیسے لک آفٹر کریں گے؟ ان کے اوپر کم از کم 4-5 مینیجر ہونے چاہیے. ان کے اوپر مینیجر آپریشن ہونا چاہیے, فلور مینیجر ہونا چاہیے, اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے. تو یہ ایک بہت ہی ہیڈیک کا کام ہے. اس کے اندر پرابلم بھی اتنے بڑے بڑے آ جاتے ہیں. کبھی کبھی پروجیکٹ بند ہوتا ہے ایک دم بیٹھے بیٹھے, اچانک سے کی پروجیکٹ بند ہو گیا. تو جو بندے آپ کو اتنی اچھی سیلری آپ دے رہے ہیں, بٹھائے ہوئے ہیں, وہ بندے پھر آپ ایک دم ان کو نکال نہیں سکتے. کیونکہ کال سینٹر کے اندر اچھی کمیونیکیشن والا بندہ ہائر کرنا, ایک بندہ ہائر کرنے میں آپ کو لگ پتہ جاتا ہے. آپ کو کتنے بندوں کا انٹرویو دے کے 20 بندے آپ رکھیں گے, ان میں سے ایک بندہ اسٹے کرتا ہے. کیونکہ جب وہ کال سینٹر میں کام دیکھتے ہیں نا, وہ سمجھتے تو یہی ہے نا کہ نیٹ کیفے کی طرح کوئی جگہ ہوگی, بیٹھیں گے, کام کریں گے, بڑا مزہ آئے گا. یہاں پہ جب دیکھتے ہیں نا کسٹمر کی کیوریز کو سولو کرنا ہے, جس طرح آپ موبلنگ وغیرہ کال کرتے ہیں, ہمیں لگتا تو یہی ہے نا کہ یار موبلنگ یا PTCL کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, یا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, کال ریسیو کرتے ہیں, تو ہم اسے کہتے ہیں ہمارے وہ ٹون بھی نہیں لگی اور پیسے بھی 5 روپے بھی کٹ گئے, ہم کو گالیاں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگلا بندہ بس کال ریسیو کرتے ہیں, لیکن بہت پیشنس چاہیے ہوتا ہے. لگاتار 8-9 گھنٹے ایک سیکنڈ بعد کال ریسیو کرنا. اگر آپ اپنی امی ابو سے بھی بات کر رہے ہو نا, تو میرے خیال میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بات کریں تو آپ کی بس ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ہیکٹک کام ہوتا ہے. جب بندہ جینوئنلی کام کے اندر آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے, تو اسٹے بہت بندے کم کرتے ہیں, تو بندہ فائنڈ کرنا بہت مشکل ہے. تو جو بندے ہوتے ہیں پروجیکٹ بند ہو جاتے ہیں, تو سارے بندوں کو ایک دم کام سے نکالنا, اور ان کی ساتھ آپ کی افیلیشن ہوتی ہے, ان کی روزی روٹی, ان کا گھر بار, آپ جانتے ہیں پرسنلی دعا سلام آپ کو ان کے ساتھ ہوتا ہے. جاب لیس بھی ایک دم نہیں کر سکتے, دوسرے پروجیکٹ کے اوپر بھی نہیں ڈال سکتے. تو یہ بہت ہی کال سینٹر بہت ہیکٹک کام. تو جو بندے اسکیم کریں وہ تو فوراً بند کر دیتے ہیں. لیکن اگر جو بندے حلال کام کریں, ان کا کام اگر ایک دن کے لیے بھی بند ہو, تو وہ تو ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے سب کی. مطلب کلائنٹ بھاگ جاتے ہیں. اگر ایک دن پہ بھی کام ہو, وہ کہتے ہیں آپ کے ملک پاکستان سے کام نہیں کرنا, ادھر تو کام بند ہو جاتا ہے پورا دن. جس طرح ایک ہاسپٹل کی, ایک ایمبولینس کی کسٹمر سروسز ہے, سارے دن کالز آتی ہیں, ایمبولینس ادھر بھیجتے ہیں, یہاں بھیجتے ہیں, وہاں بھیجتے ہیں, ہم بھیج رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, سارا کچھ کلائنٹ کا. اب ایک دن ہمارے نیٹ ہی ڈاؤن ہو گیا, چاہے ایک دن ادھر گورنمنٹ چیک کرنے آ گئی کہ جی آپ لائسنس چیک کروائیں, جب تک چیک نہیں کرتے تب تک کام بند کر دیں. جب کوئی چیز اور کرتے ہیں, وائرلیس IP سے گریڈ, وہ وائرلیس IP ہماری بند ہو گئی ایک دن کے لیے, کوئی بھی پرابلم بن گیا, جینوئن ریزن بن گیا, آندھی طوفان آ گیا, کچھ بھی ہو گیا, بجلی نہیں آ رہی, جنریٹر نہیں کام کر رہا, کچھ بھی ایک دن کا کام ہوتا ہے تو کام کٹ جاتا ہے. تو جو حلال کا کام کر رہے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے, بال سفید ہو جاتے ہیں, پھر کہیں آگے کام سیٹ ہونے کی طرف جاتا ہے. لیکن جو پھر اگین جو اسکیم کر رہے ہیں, وہ تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے ان چیزوں کا. چلیں ٹھیک ہے عمران بھائی, ہمیں کافی کچھ پتہ چلا کال سینٹر اور سافٹ ویئر کے اندر ڈفرینس بھی پتہ چل گیا. اب ہم ڈیپلی ہر ٹاپک پہ کال سینٹر کی کمپین, سافٹ ویئر ہاؤس کی کمپین, کلائنٹ فائنڈنگ, اس پہ ویڈیوز بنائیں گے. جی تھینک یو, بہت شکریہ. میں یہی کہوں گا کہ میں آف کورس یہ انڈسٹری بہت بڑی ہے, اس کے اندر لوگ کام کر سکتے ہیں, بہت کچھ کما سکتے ہیں, پاکستان کی بھی خدمت کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر میں آپ کو اس طرح کروں گا کہ جو فائدہ بھی ہوگا سننے والوں کا, کہ میں ایک چیز اس کے اندر, جس میں لیڈ جنریشن ہوتی ہے, لیڈ جنریشن کے بارے میں تھوڑا سا اس ویڈیو میں آپ کو بتایا, ایمرجنسی رسپانس سروسز ہوتی ہیں, SEO, جو کچھ بھی چیزیں, تو ایک پوائنٹ کے اوپر, جس طرح امیزون ہے, شاپیفائی ہے, ای کامرس ہے, ایک پوائنٹ کے اوپر لیتا میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا. تو اس میں یہ ہوگا کہ جو بندہ جس طرح کا کام شروع کرنا چاہتا ہے, اس طرح کا کام شروع کر کے کما سکتا ہے. اللہ حافظ. تھینک یو, اللہ حافظ.